माना, इधर पैगंबर ने दुआ की, उधर परवरदिगार ने इस दुआ को कबूल किया। आए हबीब, तेरी दुआ के सदक़े में मैं तेरी उम्मत को 25 ऐसे तोहफे दे रहा हूं जो इससे पहले नहीं दिए गए, और वो सब बातें जो इस दुआ में है वो 25 चीजें वही हैं जो इस दुआ रसूल में। ये दुआ क्या? पर खुदा कौन है? रब्बुल आलमीन। रसूल कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहा है और ये तोहफा रहमत लेके आता है। हबीब सुन, तेरी इस दुआ के नतीजे में मैंने तेरी उम्मत को ये आसानियां दी। और एक जुमला मैंने बिल्कुल शुरू में कहा जब ये मजमा नहीं था, तो माशाल्लाह लोग आ गए कि बिल्कुल शुरू में कहा था कि जो 25 सहूलतें अल्लाह के रसूल को मिली, अब इनके बाद तो खुदा ये कह सकता, अब कह सकता है खुदा, ये हक रखता है खुदा कि इतनी सहूलतें दे दी, अब मैं किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं किसी गुनाह को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले की उम्मतों को ये सहूलतें मैंने नहीं दी थी, फिर भी उनकी गलतियां बर्दाश्त नहीं की थी। किसी को बंदर बनाया, किसी के ऊपर आग आई, किसी पे तूफान आया, किसी के लिए जमीन धसी, उनको कोई नरमी नहीं दी थी, फिर भी उनका गुनाह मैंने बर्दाश्त न किया। तुम्हें तो इतनी आसान और इतनी नर्म शरीयत दे दी, तो अब तो मुझे ये कहने का हक है कि अब मैं किसी का गुनाह बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब सजा मिलेगी। लेकिन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन सारी सहूलतें मान के फिर आखिर में क्या कह रहा है? पर हम ना, ये सारी सहूलतों के बाद भी है खुदा हम पर रहमत नाजिल करना, तो 25 तोहफों में आप देखिएगा। ये टुकड़ा भी है शरीयत को आसान तरीन बनाने के बाद। भाई स्कूल टीचर ने बच्चों को काम दिया, कल होमवर्क करके आना, बच्चों ने शोर मचाया, बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, आधा कर दे, उसने आधा कर दिया। बच्चों ने कहा अच्छा आप और कम कर दे, उसने चौथाई कर दिया। बच्चों ने कहा ठीक, अब का देखो अब इतना कम कर दिया, अब अगर नहीं करके आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन कब मिलेगी? अगर हम किसी और का कलमा पढ़ते। रहमतुल लिल आलमीन का कलमा पढ़ने के तो फैल हमें पहले ही सहूलत मिली कि सारी सहूलतें देकर भी कहा कि इसके बाद भी तुम पे रहमत नाजिल होगी, इस तरह से जैसे इस हदीस में आया। अब वो लोग जिनका रुझान या शौक मसाइल शरीयत या फिक्र की जानिब नहीं, उनसे मैं 5-7-10 मिनट की माजरत कर लूं। अब हदीस शुरू हो रही। कहा क्या है? अभी पहले जमाने की उम्मत, उसके लिए यह हुक्म था कि अगर उनका कपड़ा नजिस हो जाए तो पाक नहीं हो सकता था, पाक ही नहीं हो सकता था। एक ही तरीका था कि उतना कपड़ा काट के फेंक दो। अब यहां से बात शुरू हो रही। यह रहमतुल लिल आलमीन को शब मेराज सिदरतुल मुंतहा के बाद काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे ये मसाइल मिल रहे हैं, इनकी अहमियत है। लोग कहते ना, देखिए मौलवियों का नजासत तारक में अब तक उलझे हैं, दुनिया चांद और मरीख पे पहुंच गई है। ये शब मेराज चांद मरीख क्या? वो अर्श सिदरतुल मुंतहा अर्श इलाही के सामने उनकी क्या हैसियत है? 7वें आसमान के आगे अल्लाह का रसूल गया और ये तोहफे लेके आया। देखिए यही जुमला जो अभी मैंने कहा, चांद मरीख क्या है? सफर मेराज हमें कायनात का एक हकीर तस्वुर पेश करता। अरे पहुंच जाए सारी दुनिया इन चीजों पर, तुम यहां गए हो, ये देखो हमारा रसूल कहां पे गया है। उस अजमत पे पहुंचने के बाद भी ये चीजें मिल रही। ये जुमला खुद एक तकरीर बन जाता, एक मजलिस बन जाता और इंशाल्लाह कभी और बनेगा। पहले बात तो पूरी हो। काम आकबल की उम्मत, कपड़ा नजिस हो गया, पाक नहीं हो सकता, काट के फेंकना पड़ेगा इतना हिस्सा। अगर आज भी ये मसला आ जाए, जब कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी सहूलत है, पहले जमाने में मुश्किल तरीन कामों में से एक था कपड़े का इंतजाम करना। तभी पुरानी किताबों में लिखा बीवी को 2 जोड़े सर्दी के दो, 2 जोड़े गर्मी के दो, या 24 घंटे में उसको 4 जोड़े चाहिए। पुराने आज भी शरीयत का मसला कि अगर कोई हमारे हाथों से कत्ल हो जाए और वारिस दियत पे राजी हो जाए तो दियत के अंदर 200 जोड़े भी शामिल। अहमियत थी कपड़ों की। उस वक्त जब मुश्किल से कपड़ा मिलता था तब भी था काट के फेंक दो कपड़े को। और आज नंबर 2। अब देखिए जरा बात आगे बढ़ रही। पहले जमाने में सिर्फ और सिर्फ ये मूसा हो के ईसा, इब्राहिम हो के नूह अलैहिस्सलाम, ये तमाम काबिल एहतराम अंबिया, ला नुफर्रिकु बैना अहद, हम किसी की ना तौहीन कर सकते हैं ना फर्क कर सकते हैं, लेकिन सरदार फिर सरदार होता। ये हमारे नबी की अजमतें हैं। कहा उन लोगों को वुजू और गुस्ल के लिए हर सूरत में पानी इस्तेमाल करना था, बीमार हो, तकलीफ हो, अजियत हो, जो भी हो। जबकि उस जमाने की तो मेडिकल साइंस भी इतनी तरक्की नहीं किए हुए थे। कहा ये शब मेराज का तोहफा। दूसरा कहा कि अब तुम्हारे लिए मिट्टी यानी तयम्मुम भी जायज। ये वो तकरीर है कि अगर मैं अपने उस मजमे में करता जो मिजाज रखता है मसाइल का, या वक्त ज्यादा होता तो एक मसले की तशरीह में 2-2 मिनट लगाता। नंबर 3, पहले जमाने में नमाज की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में थी। अल्लाह का रसूल कह रहा है शब मेराज मुझे ये तोहफा मिला। आप सफर कर रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, आप मस्जिद से बाहर हैं, वक्त नमाज आया, जहां भी आपका दिल चाहा आप रुके, आपने गाड़ी रोकी, आप पैदल चल रहे हैं, पार्क में रुके, ग्राउंड में रुके, मैदान में रुके, दोस्त के घर है, रिश्तेदार के घर है, सफर में गए, वहीं आपने वुजू किया, नियत की किबला रुख नमाज पढ़ी, नमाज हो गई। पहले ऐसा नहीं था। कहीं भी हो, कितना ही लंबा सफर तय करके जाना पड़े, मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, इसके अलावा नमाज की इजाजत नहीं। सुनने में चाहिए ऐसा आपको मसला ना लगे, लेकिन खुद ही सोचिए अगर हर नमाज में ये पाबंदी आ जाए, ये शारजा के मोमिनीन जिनमें से हर दूसरे के पास गाड़ी है वो इसको नहीं निभा सकते। और चौथा जुमला भी इस तीसरे से मिलाइए तो ज्यादा अंदाजा होगा। और कहा कि पहले जमाने में 50 नमाजें वाजिब थी, अभी मैं तुझे तेरी उम्मत में सिर्फ 5 नमाजें वाजिब कर रहा हूं, लेकिन 5 इस शान के साथ के सवाब वही 50 का मिलेगा, पढ़ना पड़ेंगे खाली 5 नमाजें। ये तोहफे मेराज है कि जो मोमिन इसको भी बोझ समझ रहा। और अब इसे मिलाइए इससे पहले वाले जुमले से, 50 नमाजें पढ़ना 24 घंटे में, नमाज खाली मस्जिद में होगी, या 5 नमाज की पाबंदी आ जाए हम नहीं निभा सकेंगे। और कहा 50 नमाजें हर 1.5-2 घंटे के बाद, वक्त नमाज आया दुकान में नहीं पढ़ सकते, जॉब पे नहीं पढ़ सकते, सफर में नहीं पढ़ सकते, घर में नहीं पढ़ सकते, दावत में नहीं पढ़ सकते, दोस्त के यहाँ नहीं पढ़ सकते, हर नमाज के लिए मस्जिद की जानिब जाओ। रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को तोहफा मिला। और उम्मत असले नमाज ही को तर्क करके कुफरान नेमत कर रही है। लेकिन इस अंदाज से ये मजलिस मुकम्मल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और अभी तेरी उम्मत के लिए 5वां तोहफा ये पहले माल का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था, तब ज़कात होती थी।
اور اب مال کا 40واں حصہ دیا جائے تو زکات ہو جاتی ہے. دیکھیے چوتھائی کو 40ویں تک 10 گنا گھٹایا جا رہا ہے اس طریقے سے, یا جو بھی کیلکولیشن بنے. یہ کیلکولیشن میں نے اچانک ممبر پہ کیا, غلط ہو سکتی ہے, اس سے آپ پوری شب معراج کی روایت کو غلط نہ سمجھیں. کہا کہ پہلے خمس مال پر نہیں ہے, بچت پر. زکات تو اصل مال پر ہے, مال آیا اور نکالو چوتھائی حصہ. یا بچت کے 5ویں حصے میں لوگوں کی جان نکل جاتی. مال کیسے نکالے, اس سے پہلے تو روح ہی نکل جائے گی, تو فائدہ کیا ہوا خمس دینے کا. لیکن موسیٰ اور عیسیٰ, اب دیکھیے قارون اتنا زیادہ سخت کیوں ہو گیا زکات کے مسئلے پہ, اس لیے کہ کوئی 40واں حصہ اسے نہیں مانگا جا رہا, چوتھائی حصہ. اور ہم نہ صرف یہ کہ قارون کی برائی کرتے ہیں, اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اسے موسیٰ کے زمانے کے بدترین انسانوں میں سمجھتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت سے عمل اسی پہ کرتے ہیں. برا بھی وہ ہے, اس نے عمل بھی غلط کیا, اس نے اپنے مال کے اوپر اتنا تکبر بھی کیا, لیکن عمل وہی کرو. نام اہل بیت کا لیتے ہیں. شہزادی سے پوچھا گیا, شہزادی کون ہے, کتنے سونے پہ زکات واجب ہوتی, جو کتنے مال پہ زکات واجب ہوتی. کہا تو یہ اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے پوچھ رہی ہے. چکرا گئی. کہا شہزادی شریعت تو ایک شریعت ہے, آپ کے لیے اور ہمارے لیے الگ کوئی تھوڑی ہے. الگ. تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 20 دینار سونا ہو تو 40واں حصہ زکات, 200 درہم سونا ہو تو 40واں حصہ زکات. اچھا درہم تو چاندی ہوتا ہے, 20 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو تو زکات ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں 20 دینار سونا رہا کیسے, یا تو جو صبح آتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے, راہ خدا میں خرچ کر دیا جاتا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ایسی چیز گھر میں بچی کیسے کہ زکات واجب ہو جائے. یہ ہے اہل بیت کا مزاج, وہ ہے قارون کا مزاج. فضائل اہل بیت کے پڑھے جاتے ہیں, عمل قارون پہ کیا جاتا, مذمت قارون کی جاتی ہے, طریقہ اہل بیت کا چھوڑا جاتا ہے. لیکن یہ میں کہا جا رہا ہوں, میں تو شب معراج سے کہیں بھٹک گیا راستے میں. اب کہا کہ چھٹا تحفہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کسی کو قربانی کرنا ہوتی تھی, کیا ہوتا ہے آج کل قربانی کا طریقہ مجھے یہاں کا تو معلوم نہیں ہے. میں کبھی عید قربان کے دن 25 سال سے یہاں آنے کے بعد یہاں کبھی نہیں, عید قربان کے دن کبھی نہیں تھا, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں جو طریقہ کار ہے میں اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ تو رسول کی وجہ سے ہم کو ملا. لیکن اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتے, ایک سے ایک جاندار بکرا ڈھونڈا جاتا, ایک سے ایک شاندار گائے یا بیل کو تلاش کی جاتی, اسے وہ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں, اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں, اس میں ٹکٹ لگایا جاتا ہے محاورتاً, لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ آتے, اتنا شاندار بکرا. موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں جسے قربانی کرنا ہے, قربانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قربان گاہ تک جائے. اول تو ہر جگہ قربانی کر نہیں سکتے, قربان گاہ جانا پڑے گا, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ بکرے کو ٹہلاتے ہوئے لے گئے, اپنے کندھوں پہ بکرے کو اٹھا کے لے جاؤ. اتنے ڈائٹنگ والے بکرے ہی ہم ڈھونڈتے جو ڈائٹنگ کے اوپر ہے, کہنے کو بکرا اور دیکھنے کے اندر مرغی نظر آئے. کہا پہلے زمانے میں ہر نبی کے زمانے میں قربانی کندھے پہ اٹھاؤ لے کر جاؤ. یہ بائبل, یہ ساری چیزیں تقریباً بائبل میں بھی آج بھی اتنی تحریف کے بعد رحمت للعالمین کے طفیل الٹا ہو گیا مسئلہ, الٹا ہو گیا مسئلہ. اچھا بقرعید میں کبھی ہمارے منظر الٹا ہوتا, یا قصائی نے بکرے کی گردن پہ چھری رکھی, بکرا قصائی سے زیادہ طاقتور تھا, وہ قصائی پہ چڑھ دوڑا, ایک عجیب منظر بنتا. یہاں پہ شب معراج ہمارے لیے مسئلہ الٹا ہو گیا. کہا کہ پہلے زمانے کی ہر نبی کی امت کو اپنا جانور, قربانی کا جانور کندھے پہ لے کے جانا. نہ صرف یہ کہ یہاں معافی ہو گئی, بلکہ پورے صراط پر یہ جانور تمہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے گا. وہاں جانور کو خود اٹھانا ہے یا ہمیں یہ جانور اٹھا کے لے جائے گا. اور پھر قربانی کے کچھ فوائد بھی اس حدیث میں آئے. لیکن میں نے کہا نا یہ فقہی انداز کی حدیث ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, اس کی تفصیلات کو چھوڑیے, حدیث تو سنیے, سننا پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ یہ شب معراج اللہ کے رسول کو خاص تحفہ ملا. بات آگے بڑھی. کہا کہ پہلے زمانے میں, پہلے زمانے سے میری مراد عام زمانہ نہیں ہے, انبیاء کی امتیں. میں نام بار بار اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کسی نبی کی توہین کا پہلو نہ آ جائے, لیکن مراد یہی انبیاء ہیں, ابراہیم ہو کہ نوح ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو, یا ہارون ہو کہ سلیمان ہو کہ داؤد. فرماتے ہیں پہلے زمانے میں یہ اجازت ہی نہ تھی کہ کسی شک والی چیز کو استعمال کرو. شک ہو رہا ہے کہ یہ کھانا پاک ہے کہ نجس, مسلمان نے دیا, آج اجازت ہے کھا لو. پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے کہ نجس, استعمال کرو. پتہ نہیں یہ کپڑا پاک رہا کہ نجس, ہم نے لانڈری سے دھلوایا, وہاں سب کے کپڑے آتے ہیں, ہمارا کپڑا پاک رہا نجس پاک. پتہ نہیں بس کی سیٹ پر ہم سے پہلے کوئی نجس آدمی بیٹھ کر, گرمی ہے پسینہ نکلا ہوگا, نجس تو نہیں کر دیا, شک ہو رہا, پاک. ہر مشکوک چیز کو پاک سمجھا گیا. مگر کب شب معراج یہ تحفہ ملا, کہا کہ پہلے زمانے کی امت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ حرام ہے اسے چھوڑ دو. تمہاری امت کے لیے یہ جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ حلال اور پاک ہے اسے استعمال کرو. کتنی آسانی ہے. البتہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں سے کوئی تعلق ہی نہیں, آپ تو شک والی چیز کہتے ہیں, ہم تو حرام یقینی بھی ہے تب بھی کھا لیتے ہیں, ان کے لیے تو حدیث کا یہ ٹکڑا بیکار ہے. ان کے لیے اگلا ٹکڑا شاید کام کا ہو تو وہ شروع ہی ہونے والا. یہ 25 تحفے اللہ کا رسول شب معراج, مشکوک چیز تیری امت کے لیے پاک کی گئی. بھول, ماں قبل کی امت میں بھول معاف نہیں تھی. یہ تو دعا تھی نا, لا تؤاخذ ان نسینا, یہ اب وہ شروع ہو گئے وہ جملے. بھول کے عالم میں اگر کوئی کام کر لیا تو معاف. یہ شب معراج کا تحفہ ہے, پہلے معاف نہیں تھا. مثلا روزہ آپ کا ہے, بھولے سے آپ نے کچھ کھا لیا, موسیٰ کے امتی ہوتے کہ روزہ بھی پورا کرنا ہے, بعد میں اس کے قضا بھی کرنا. حالت نماز میں بھولے سے آپ بول اٹھے, یہ نماز بھی پوری کرنا ہے, دوسری نماز بھی پڑھنا, اور جتنے بھی بھول کے مسئلے. بھول کے عالم میں آپ نے قرآن غلط پڑھ دیا, بھول کے عالم میں دعائے کمیل کے الفاظ کچھ تھے کچھ نکل گئے. اب بہت ساری مثالیں, نہیں تو ایسا دلچسپ فقہی مسئلہ ہے کہ 100 مثالیں تو میں ابھی بغیر سوچے سمجھے دے سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کا پورا اشرا ہی لگتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے, ان لوگوں کی بات تو چھوڑے. لیکن کہا حبیب تیرے طفیل, تیری امت میں بھول معاف. یعنی اگر روزے میں بھولے سے کھا لیا روزہ صحیح, نماز میں بھولے سے بول اٹھے نماز صحیح ہے, سجدہ صاحب کرنا اگر نبی کیا اس کا گناہ ملے گا, نماز غلط نہیں. اور بے شمار اس کے مسئلے. بھول کے عالم میں بیوی سے کہا تمہیں طلاق ہے, وہ طلاق ہی نہیں. بھولے سے قسم کھا لی, قسم ہی نہیں. بھولے سے منت مالی, منت ہی نہیں. کتنے مسئلے, ہر مسئلہ جو ہے وہ پھر ایک مثال بن جائے گا تو بات لمبی ہوگی.
یہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ پہلے زمانے کے نبی کی امت کو بھول معاف نہیں تھی. ہر بھول کی سزا تھی کہ اس عبادت کو پورا بھی کرو اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرو. اور اے حبیب اخطانا ان نسینا او اخطانا، خطا تم لوگوں سے تمہاری امت سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ایک بھول ہوتا ہے خطا ہوتی ہے، دونوں کا فرق فقہ اسلامی میں ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہے. میرے پاس اس بحث کا وقت نہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں. خطا معاف ہے، پہلے امت کو خطا معاف نہیں تھی. ہم قرآن کریم لے کے جا رہے ہیں، دو صورتیں، بھول گئے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، بھول گئے، یاد نہیں رہا کہ ہاتھ میں قرآن، اور ہم نے پیروں پہ رکھ دیا، جیسے ہی پتہ چلا اٹھا لیا. کوئی گناہ ملا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھول کے عالم میں یہ عمل ہوا. دیکھیں میں نے کہا مثالیں اتنی ہے کہ میں خود چکرا رہا ہوں، مثال دوں نہ دوں تو کتنی دوں. اور خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن آپ احترام سے لے جا رہے ہیں، ایک دم قرآن پھسلا اور زمین پہ گر پڑا. موسیٰ کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ کے زمانے میں ہوتے، معاف نہیں تھا، چاہے تمہاری غلطی بھی نہیں، خطا ہو گئے. اس کا کفارہ تو کم از کم دینا. جو ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں مٹھائی دی جائے گی کہ شکر دی جائے گی کہ آٹا دیا جائے گا، تو موسیٰ اور عیسیٰ کے کلمہ گو نہیں ہو، رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھتے ہو، جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، کوئی کفارہ نہیں. یہ رحمت للعالمین کو خاص تحفہ ملا ہے. ایک بھول ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، اس کی مثالیں اس کا فرق بہت زیادہ. اب اس کو اگر بہترین طریقے سے سمجھنا، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں، مجھے سمجھانا نہیں، لیکن جنہیں سمجھنا، کسی بھی فقہی کتاب کا آخری مسئلہ دیکھیں. اگر ایک آدمی دوسرے کو بھول سے قتل کر دے اور ایک آدمی دوسرے کو خطاً قتل کر دے، دونوں کا فرق وہاں یہ چیز آتی ہے. خیر اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے، لیکن دلچسپ بات، اس کے اندر مثالیں اتنی بن رہی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کی. لیکن آگے بڑھی، کہا موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور نوح کے زمانے میں خطا معاف نہیں تھی. فل فلیج تمہیں خطا کی بھی سزا برداشت کرنا. ہمارے یہاں معاف ہے. ایک بھول الگ چیز ہے، بالکل ذہن سے نکل گئی. خطا الگ چیز، ذہن سے نہیں نکلا، چیز کا احساس تھا، پھر بھی کسی وجہ سے وہ غلطی ہو گئی. اے حبیب تمہاری امت کے لیے وسوسے معاف ہیں. بڑوں کا مسئلہ نہیں، جوانوں کا مسئلہ نہیں، 16 اور 18 سال کی عمر والوں کا مسئلہ. ایک عمر کی ایسی منزل آتی کہ آدمی کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں جس میں کبھی اللہ کے بارے میں بھی شک ہوتا، رسول کے بارے میں بھی شک ہوتا، دل کے اندر وہ اس کا عقیدہ نہیں، وہ اس پہ غور نہیں کر رہا، لیکن آ رہے ہیں وسوسے. ائمہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتے تو اس سے کافر تو نہ بنتے، لیکن اس کی سزا بھگتنا پڑتی. اے حبیب تمہاری امت کے لیے جو وسوسے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کو معاف کیا گیا. چاہے کبھی یہ خیال بھی آ گیا کوئی اللہ نہیں، تو مشرک نہیں بنے جب تک کہ تم اسے عقیدہ نہ بناؤ. کوئی رسول نہیں، یہ عقیدہ نہیں بنایا، خالی دل میں ایک وسوسہ آ کے گھوما، چاہے 6 مہینے وسوسہ رہے، چاہے 4 مہینے وسوسہ رہے. اسی میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے خیالات نماز ہی کے اندر آ رہے ہیں. موسیٰ کے امتی ہوتے یہ نماز بھی پڑھو، اس کو دوہراؤ بھی. اور کتنی نمازیں دن میں 50، اور 50 کو اگر دوہرا تو 100 ہو گئے. اور اگر یہ مسئلہ پتا ہے کہ ادھر ادھر کا خیال آیا نماز دوہرانا ہے، تو پہلی مجلس میں بندر والی مثال کی طرح اور زیادہ خیال آیا کرے گا، نمازیں ہی دوہراتے رہو. پھر کیسے زندگی گزارو؟ یہ وہی لوگ جانے. ہم تو اپنے رسول کے طفیل و تصدق میں اس مرحلے سے بچ گئے. نماز کے بیچ میں تم نے نہیں سوچا، ویسے خیالات آتے رہے جاتے رہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح ہے، اس کو دہرانا بھی نہیں. بلکہ معصوم نے کہا کہ اگر دل چاہے کہ دہرا لو تو دہرانا بھی نہیں، ورنہ شیطان اسے تمہاری عادت میں داخل کر کے ہر نماز میں وسوسے لے کے آئے گا. وہی حدیث سے ہٹ کے وسوسوں کا ایک علاج ہے. بھائی مولانا بھائی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بیچ میں میرے دل میں بہت سارے بےہودہ خیالات آ گئے، وہ نماز میں دوبارہ پڑھ لوں. شرعاً اجازت تو ہے، لیکن امام کی طرف سے ہمیں ایک مشورہ دیا گیا غلطی نہ کرنا. شیطان کی کامیابی ہے. آج 2 بےہودہ خیال آئے، اگلی نماز میں 10 آئیں گے اور پھر 20 ہو جائیں گے. آئے بےہودہ خیال تھا مجھے نہیں پڑھنا ہے نماز، خود ہی شیطان تھک ہار کے بھاگ جائے گا. لیکن یہ بھی ایک الگ تقریر ہے کہ شیطان کیسے بھاگتا، بغیر لاہور کے بھی شیطان بھاگتا. لیکن یہ رحمت للعالمین کو شب معراج ایک تحفہ ملا. ارے گھڑی کی سوئیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں اپنی بات کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. وسوسے معاف، شک معاف، بھول معاف، خطا معاف. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں شب معراج ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وہ بھی ہم پر بوجھ نہ ڈال دے طاقت سے باہر ہے. کہا مجبوری کے اندر اگر کوئی گناہ ہوا وہ بھی معاف. پہلے نہیں تھا. کہا اگر مجبوری ہے تب بھی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس کی بہت ہی چھوٹی مثال دے رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. جو ہمارے یہاں بڑا مشہور مسئلہ کہ جی اگر 3 وقت کا فاقہ ہو جائے، ویسے شریعت میں 3 وقت کا فاقہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے، تو مردار بھی حلال ہو جاتا اور خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر جان خطرے میں ہو تو شراب بھی پی سکتے ہیں. یہ سب مجبوری والے مسئلے ہیں نا، کہ مجبوری کے عالم میں یہ اجازت. اور کتنی ہی اجازت ہیں. 2 چھوٹی سی مثالیں دیں، اس لیے کہ مثالیں پیش آ رہی. عورت شب معراج کی تقاریر میں عورتوں کے حوالے سے کتنی ایسی باتیں آئیں جس میں عورت کے چند گناہوں کا تذکرہ. اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ بڑے شوق سے خواتین آ رہی، بلکہ یہ درخواست کرتی ہوئی بھی لمبی پڑی ہے کیونکہ کل صبح ان کو آفس نہیں جانا ہوتا. اور زیادہ ایسی روایتیں پڑھی ہے کیونکہ انہیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اس لیے چاہتی ہیں کہ جو باتیں نہیں بھی ابھی سنی وہ بھی مرنے سے پہلے پتہ چل جائیں. اچھا اب دیکھیے عورت کے حوالے سے بات. بیمار ہے عورت، کہا تو نامحرم کوئی بال نہیں دکھا سکتی، آپریشن کی ضرورت ہے، بریسٹ کینسر کا آپریشن ہے مثلا، جسم کے ایسے ایسے حصے کھولنا پڑتے ہیں کہ کوئی غیرت مند برداشت نہ کرے، لیکن کا اجازت کیونکہ مجبور. بلڈ پریشر چیک کرانا، نبض چیک کرانا، جہاں جہاں مجبوری. موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کی عورتوں کو یہ اجازت نہیں تھی. کہا مجبوری ہے تب بھی جو حرام ہے نہیں کر سکتے، ذرا سے بھی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. بینک کی نوکری اگر سودی ڈپارٹمنٹ میں تو حرام، لیکن اگر آدمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں اور اس وقت وہ انتہائی مجبور ہے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو عارضی طور پر اس کی اجازت ہے دوسرا جاب ڈھونڈتا رہے. موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا. مر بھی جاؤ تب بھی سود کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مجبوری.
اس امت کے لیے معاف نہ تھی. پیغمبر نے معاف کروائی شب معراج. یہ بھی کہا کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. ارے وہ گناہ بھی معاف کر دے, وہ حکم شریعت ثابت کر دے, وہ واجب ثابت کر دے, وہ حرام حلال کر دے جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے. اور اسی شب معراج کی دعا سے پہلے والی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسے خاص طور پہ پروردگار نے بتایا یہ کہنے کے لیے یا امت رسول عظمت رسالت کو پہچانو, احسان مانو اس پروردگار کا جس نے تمہیں اس رسول کی امت میں پیدا کیا. بات آگے بڑھی. شک, بھول, خطا, مجبوری. مجبوری کا مقصد کیا ہے؟ ناممکن کام نہیں ہے, ہمارے لیے ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے. اس میں حجاب کا مسئلہ بھی آ گیا, سود کا مسئلہ بھی آ گیا, خنزیر کھانے کا مسئلہ بھی آ گیا, شراب پینے کا مسئلہ بھی آ گیا, مثالیں اور بہت سی آئیں. اور جتنے عرصے ایک آدمی, اب یہ جو ہے نا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ فقہ میں اتنی تفصیل والا کہ اس میں مجھے معاف کیجیے گا کہ میری بات نامکمل بھی ہوگی, مبہم بھی ہوگی, پھر بھی نظر انداز کیجیے گا. اور جس عرصے میں عقل نہ ہوگی اس زمانے کے گناہ بھی معاف ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے مجھے بہت ہی واضح مثال ہے کہ اگر آدمی نیند کے عالم میں ہے, سو رہا ہے, اور اس نے اس نیند کے عالم میں کسی کو قتل کر دیا. موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ہوتا تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں. ارے ہم سو رہے تھے, ہمیں کیا پتا, کہا نہیں, چاہے اس کی وجہ سے تمہیں آخرت کا عذاب نہ ملے لیکن دنیا کی سزا آئے گی. امت رسول میں داخل ہوئے, عقل. یہ پیغمبر کو خاص تحفہ ملا کہ جتنے عرصے عقل نہیں, اس کے اندر خوشی بھی آتی ہے, بے ہوشی بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے, نابالغ ہونے کا زمانہ بھی آتا. نیند میں اگر آدمی قتل کر دے, نیند میں کیسے قتل ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ہماری طرح سے ڈائٹنگ نہیں کرتے, سوتے سوتے بستر سے نیچے گرے, نیچے بیچارہ کوئی بچہ سو رہا تھا, بلکہ آج سے 10 سال پہلے جو میرا وزن تھا اس میں تو کوئی بڑا بھی سو رہا تو چلا گیا. ایک صاحب نے کہا نا کہ بھائی کل تو بڑی خیریت رہی, میں عمارت میں 10ویں منزل پہ بالکنی میں کھڑا تھا, ایک دم دھکا لگا, میں نیچے گر گیا لیکن بچ گیا. دوسرے نے کہا تم تو بچ گئے, 4 آدمی تمہارے نیچے آ کے مر گئے. تو اب یہ جو ہے نا نیند, یہ والی مثال تو خیر مجبوری کی تھی, یہ بھی معاف ہے. معاف کا مطلب کیا ہے؟ دیا بھی تو دینا, قتل نہیں ہونا. اب یہ بہت اس کی مثال ہے اور بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے, لیکن وقت اس لیے کسی اور موقع کے لیے یا فقہی کتابوں میں تفصیل دیکھی, ذرا سا انداز گفتگو بدلے. یہ 13 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو شریعت کے مختلف مسائل. پیغمبر کی دعا کی پہلی 4 چیزوں کا نتیجہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, بھول, او اخطانا, خطا, ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی امت والے احکامات معاف. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. یہ 4 چیزیں دعائے رسول, اس میں یہ 13 باتیں شب معراج میں 25 میں سے 13. آگے چلیے. پیغمبر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولتیں ملنے کے بعد بھی فاعف عنا واغفر لنا, اے خدا میں معاف فرما اور مغفرت فرما. دونوں کا فرق ذرا دیکھیے گا اور پھر یہ حدیث کا باقی ماندہ جملہ سنیے گا. معاف کرنا ایک چیز ہے, مغفرت. اچھا کبھی آپ نے غور کیا غفرہ کے معنی کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ عرب دنیا میں رہتے ہیں, عربی میں اس کے معنی کیا؟ غفرہ کے معنی ہے کسی چیز پہ پردہ ڈالنا. مغفرت کہتے ہیں کہ آدمی کی عیب, خرابی, گناہ, اس کو چھپانا, اس پہ پردہ ڈالنا. اور واعف عنا, معاف کرنا. معاف کرنا ایک مرحلہ ہے, اس کو چھپانا الگ مرحلہ ہے. تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آج کا موضوع نہیں, اب سنیے باقی 5 تحفے 18 ہوں گے اور آخری تحفے پیغمبر کی دعا کے اگلے جملے کا رزلٹ ہے ورحمنا. یہ واعف عنا واغفر لنا, معاف بھی فرما, پردہ بھی ڈال لے. کہا کیا ہے حبیب, تمہاری امت کو ایک سہولت اب یہ ملی ہے 13 کے بعد کی 14ویں چیز ہے. ایک سہولت یہ ملی ہے کہ پہلے اگر کوئی بھی گناہگار گناہ کرتا تھا, یہ 2 چیزیں 14 اور 15, گناہ آدمی کہاں کرے گا, یا گھر میں کرے گا یا باہر کرے گا. اگر آدمی گھر میں گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر, جہاں آدمی اپنے نیم پلیٹ لگاتا ہے, نام لکھتا ہے آج کل, وہاں یہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا. ادھر آپ گھر میں گناہ کر رہے, باہر لکھا ہوا گیا کہ اس گھر میں یہ آدمی یہ گناہ کر رہا. ایک ہوتا ہے گناہ, ایک ہوتی ہے توبہ, ایک ہوتی ہے معافی, ایک ہوتی ہے رسوائی. ہمیں پتہ بھی نہیں وہاں لکھا ہوا سارا محلہ جو گزر رہا پڑ رہا. اے حبیب, اچھا یہ ہے 14ویں چیز. اور 15ویں, اور اگر آدمی اس ڈر سے گھر میں گناہ ہی نہیں کرنا, کسی جنگل میں جا کے کرنا, کسی صحرا میں جا کے کرنا. پہلے زمانے میں موسیٰ اور عیسیٰ کے حالات میں کئی جگہ تھا, گناہگار صحرا میں تھا, جنگل میں تھا. گھر میں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں گھر کے دروازے پہ آ جاتا کہ یہ فلاں گناہ کر رہا ہے. اور لوگ بھی ایک دوسرے کے دروازوں کو ہر وقت چیک کرتے رہتے تھے. چٹپٹی بات ہوتی ہے نا, آج کیا لکھا ہوا ہے, وہاں کیا لکھا ہوا ہے. خود گناہ کرنا ہے پھر ہم جنگل میں جا کے چھپ کے کریں گے. مگر یہ بھی نہیں ہے, اگر گھر میں گناہ کرتا تھا پہلے زمانے کا آدمی, گھر کے دروازے پہ لکھا آتا تھا. کمپیوٹر, مانیٹر اور اس قسم کی کئی چیزوں نے یہ ساری حدیثیں بہت آسان کر دی ہیں سمجھانا. پہلے تو سمجھانا مشکل تھا, بہت آسان ہے, بچے بھی سمجھ جائیں گے بشرط یہ کہ اتنا وقت ہو. میں نے اشارہ کر دیا. اور باہر اگر گناہ کیا تو پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ یہ کیا گناہ کر کے آ رہا. آئینے تو تھے نہیں پہلے زمانے میں اتنے, ہم گناہ کر کے مجھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے گھر میں گناہ ہی نہیں کیا. تو گھر کے دروازے پہ تو نہیں آئے گا, دیکھا کہ سب لوگ ہماری پیشانی کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کسی کے پیچھے اگر کوئی آدمی لکھ دے یا کوئی ایسا نشان بنا دے تو سب دیکھتے ہیں نا, اور سب سامنے دیکھ رہے ہیں. کیا پتا اسے یہاں لکھا یہ زنا کر کے آیا, یا غنا سن کے آیا, یا غیبت کر کے آیا, یا حرام کھا کے آیا. اے حبیب, تم نے کہا فاغفر لنا, گناہ معاف الگ ہو, پردہ الگ ڈالا جائے. دیکھیے بعض اوقات گناہگاروں کو معافی ملی ہے, گناہ پہ پردہ نہیں پڑا ہے. معافی الگ, پردہ الگ. اب تمہارا امتی چاہے گھر میں گناہ کرے تب بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا, باہر گناہ کرے تب بھی پتا نہیں چلے گا. خود ہی بتانا چاہے تو یہ اس کی مرضی. خدا رسوا نہیں کر رہا, خدا رسوا خود ہی کسی کو شوق ہے. بھائی کل بڑا مزہ آیا, ہم گئے تھے میکڈونلڈ کا, ہم نے فلاں برگر کھا لیا. تم خود ہی کہہ رہے ہو تو تمہارا اب اللہ کیا کرے اس میں؟ نعوذ باللہ, یا تو اللہ بھی مجبور ہو گیا, اس نے تو بہت کوشش کی تمہارا گناہ چھپانے کی. خیر, اس کی ایک بہترین مثال, یہ تو ذرا ہلکی مثال تھی, اس کی ایک بہترین مثال. بھائی آپ گئے تھے پاکستان میں, آپ کی بیٹی کی شادی تھی. ہاں شادی تھی, یہ کیسٹ لے کے آئے ہیں, سارے گناہ باقاعدہ خود ہی ریکارڈ کر کے رکھ دیے اور ایک ایک کو دکھاتے بھی رہے ہیں. ایک ایک کو یہ کیسٹ, شادیوں کے کیسٹ وہ تو گھروں گھروں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟
فرشتوں کو بھی ہم نے زحمت سے بچا لیا. اے کرامن کاتبین تم کیا ہمارے گناہ لکھو گے؟ تم تو خالی لکھو گے نا. اور غالب جیسا کوئی بے تکا فلسفی شاعر پہنچ گیا تو یہی کہے گا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا تو وہ تو وہاں بحث کرتا. تم نے فرشتوں کو بحث سے بھی بچا لیا, خود ہی اپنا کیسٹ بنا دیا. قیامت کے اندر ایک VCR لگا ہوگا یا VCD, جہاں تم نے کہا خدا بندہ یہ کرامن کاتبین نے کہاں سے لکھ دیا, ایک بٹن دبا اور اسکرین کے اوپر پروجیکٹر اور اسکرین پر خالی میری مجلسی نہیں دکھائی جاتی امام بارگاہ علی رضا کے باہر, میدان قیامت میں خود ہی جو ریکارڈ کر کے گئے ہیں. مگر یہ تقریر کا رخ ذرا سا بدلا, پھر واپس آئیے. شب معراج وہ اللہ کے رسول تھے, راتوں رات گئے, سیکنڈوں میں آ گئے. مجھے اگر تاخیر ہو گئی تو میرا جہاز تو پھر سے اڑ جائے گا, اور کل جہاں مجلس ہے وہ مومنین پریشان ہوں گے. اس لیے مختصر بات, آگے چلیے. دو باتیں ہوں. تیسری بات, پروردگار اب تمہاری امت کو یہ ساری رحمتیں ملی, ساری آسانیاں ملی, پھر بھی گناہ کیا. رسوا ہونے سے بچایا, اسی کی تیسری شق ہے. پیشانی پہ گناہ نہیں لکھا, گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا. اللہ ان گناہوں کی وجہ سے بھی جس پر پہلے زمانے کے نبیوں کی امت کو مسک کا آزاد دیا گیا, کتنا ہی بڑا گناہگار تمہارا امتی کیوں نہ ہو, اس کو مسک نہیں کرے گا. پہلے تو یہ منزل تھے نا, بندر بن گئے, خرگوش بن گئے, چھپکلی بن گئے, مچھلی بن گئے بغیر چھلکے والی. یہی گناہ اگر تمہارا امتی کرے, بالکل وہی گناہ, تب بھی اس پہ مسک کا عذاب نہیں آئے گا. یہ عذاب بھی اور رسوائی دونوں سے بچایا گیا. اور تم نے کہا نا گناہ چھپ جائے, یہ گناہ چھپانے کا پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں پروردگار نے ایسا احسان کیا, کہا کہ ہر مومن اور کلمہ گو کے کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے, فرشتے ہر ایک کے کندھے پہ بیٹھتے ہیں. مومن کا فرشتہ ہر 24 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو ایک بار فرشتہ بیٹھ کے گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا. فرشتوں کو بھی پتا نہ چلے کہ اس نے کتنے گناہ کیا ہے, خالی ایک دن ان کے سامنے ہو, زندگی کے باقی دن ان کو بھی پتا نہ ہو. کرامن کاتبین اللہ ایک نہیں رکھتا, ہر 24 گھنٹے میں بدل دیتا, اور ایسا بدلتا ہے کہ دوبارہ مرتے دم تک ہمارے پاس دوبارہ وہ نہیں بھیجا جاتا. اب آپ کہیں گے کہ شارٹیج تو نہیں ہے اللہ کے پاس لیبر فورس کی, وہ اسی لیے بیت المعمور کی حدیث میں نے پڑھا تھا کتنے فرشتے ہیں, وہ اسی لیے ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. لیکن یہ رسوائی سے بچایا جا رہا. اور میں نے درمیان میں کہہ دیا, جتنا پیغمبر کو فکر ہے میری امت رسوا نہ ہو, اور جتنا اللہ کی رحمت ہے کہ ہاں رسول کی دعا مانو اور امت کو رسوائی سے بچاؤ, اتنا ہی امت رسول کو ضد ہے کہ ہم تو ایسے ہی گناہ کریں گے جو کھلم کھلا ہوں گے اور قابل رسوائی ہوں گے. وہ فرشتوں کو بدل رہا, کسی فرشتے کو پتا نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے, صرف ایک دن سامنے ہو, اور ہم دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. کیونکہ بعض گناہ تو قابل فخر بن گئے, عورت کا بے پردہ نکلنا, مرد کا داڑھی منڈوانا, ڈانس پارٹی مکس گیدرنگ میں شریک ہونا, حرام کھانوں والے ریسٹورانٹ میں جانا, بہت ساری چیزیں قابل فخر ہوتا ہے, ایک دوسرے کو اطلاع دی جاتی ہے. خیر پھر وہی بات تھوڑی سی ریپیٹ ہو گئی. اللہ کا رسول فغفر لنا کہہ کے وہاں شب معراج ہمارا اتنا خیال کروا رہا, اور ہم اسی طرح سے پیغمبر کے تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں. نہیں چاہیے ہمیں تحفہ. کرامن کاتبین بدلتے. 4 باتیں ہو گئی, پیشانی پہ لکھنا, دروازے پہ لکھنا, مسک نہ ہونا, کرامن کاتبین بدلنا. اور اسی میں 5ویں چیز یہاں سے فرہمنا شروع ہو گیا. خالی معافی نہیں ملی, امر رحمت. اگرچہ یہ 5ویں چیز کا تعلق ہمارے معاشرے سے ابھی بہت کم, لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں, رحمت کے آثار. لیکن وہ مسئلے کی ضرورت. پہلے زمانے کے اندر نوح سے لے کر بلکہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, اگر کبھی کسی نبی کا امتی مرتد ہو جائے کسی وجہ سے, یعنی اسلام کے بعد کافر ہو جائے, کچھ عرصے کے بعد توبہ کر کے دوبارہ دین میں آ جائے, اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے, وہ تو چیپٹر اس کے بعد شروع ہو رہا. لیکن ایک نقصان ہوتا, اور وہ یہ کہ جتنے بھی اس نے شروع کافر ہونے سے پہلے اسلام کے زمانے میں جتنے اس نے عمل کیے تھے سب ختم, زیرو پہ پہنچ جاتا میٹر. اب دوبارہ توبہ کر کے مسلمان بنا, 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہے, 15 سال بالغ ہونے سے لے کے آج تک نمازیں پڑھتا رہا, سب گئے. اب نہ صرف یہ کہ آئندہ کی نماز پڑھے گا, سب کی قضا کرے گا, سارے روزے گئے, سب کی قضا کرنا, جو حج کر کے آیا وہ ختم ہو گیا, واجب حج دوبارہ کرنا, وعلی ھذا القیاس مثالیں بنائی. اے ابھی مرتد بدترین گناہ مانا گیا اسلام میں, اتنا بڑا گناہگار بھی اگر توبہ کر کے واپس آتا ہے, جتنے گناہ اس نے ماضی میں کیے سب, جتنی نیکیاں کی سب برقرار رہتے ہیں, اس کے اعمال ختم نہیں ہوتے. جو کہ میں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ فی الحال نہیں, ہمارے یہاں گناہگار ہیں لیکن ابھی لوگ مرتد نہیں بنتے. یورپ اور امریکہ میں شروع ہو چکا, پھر توبہ کر کے آ بھی جاتے ہیں واپس. کیسے طریقے سے مرتد بنتا؟ ارے اسلام کے فلاں مسئلے نان سینس. مجھے تو اللہ ہی کے بارے میں شک ہے, اللہ ہے بھی کہ نہیں, میں نہیں مانتا ایسے اللہ کو, بہت عام سی بات. پھر ہاں 2 دن بعد احساس ہوا یہ غلط کہہ دیا تھا, توبہ. اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتا تو 2 دن تو بڑی بات ہے, 2 منٹ کے بعد بھی واپس آتا, پہلے کے سارے گناہ ختم ہو گئے. جیسے ہی ارتداد کیا, ڈیلیٹ کا بٹن دبا, سارے عمل گئے. وہ جو ڈیلیٹ ہو گیا واپس نہیں آ سکتا. وہ کمپیوٹر کا ماہر نہ کہے کہ مولانا اس کے طریقے ہیں واپس لانے کے, وہ کمپیوٹر میں آ سکتا ہوگا, وہاں نہیں آ سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول, ہاں اب کمپیوٹر کی بات, اللہ کے رسول کا ماننے والا مرتد ہو, مرتے دم تک مرتد ہے, ڈیلیٹ, لیکن پھر واپس آ گیا, پھر توبہ کر لی, وہ ڈیلیٹ واپس آ گیا. یہاں کمپیوٹر کے ماہرین کا مشورہ چلے گا. بات کو آگے چلائیے, 10 بج چکے ہیں, بلکہ 10:02. اور ابھی پیغمبر کو عرش الہی سے زمین پہ آنا بھی ہے, اس کے بعد ہی میری مجلس مکمل ہوگی. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیغمبر نے کہی, فرہمنا, رحمت بھی چاہیے, مغفرت تو ہو گئی, معافی تو مل گئی, رحمت بھی چاہیے. آسان شریعت بنائی, ہوم ورک جتنا موسیٰ کے امتی کو ملا, آدھے سے بھی کم ہم کو ملا. پھر بھی کہا پیغمبر نے کہا رحمت نازل کا رحمت کا پہلا ٹکڑا کرایا تھا. 9 باتیں جو ہے رحمت سے متعلق شب معراج ملی. 13 مسائل, 5 یہ تو مغفرت یعنی گناہ چھپانا, 18, اور اس کے بعد 7 باتیں رحمت سے متعلق. پہلی بات کل سنی, یہ رحمت, ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا, ایک نیکی 10 گنا اجر. لیکن زیادہ سمجھ میں یہ رحمت آئے گی جب اگلا جملہ سنیں گے. اور ایک گناہ کرو گے تو کہنا تو یہی چاہیے نا کہ بھائی نیکی میں 10 گنا اجر لے جا رہے ہو, تو گناہ کرو تو 10 گنا سزا بھی لے جاؤ. اور یہ بات عین مطابق عقل ہے جو 2 معصومین کی حدیث ہے. کیا ہے اولاد بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ,
تمہارا رتبہ دوسروں سے الگ ہے. تم نیکی کرو گے 2 اجر ملیں گے, گناہ کرو گے تمہیں 2 سزائیں ملیں. 5 یہ تو مغفرت یعنی گناہ چھپانا. 18 اور اس کے بعد 7 باتیں رحمت سے متعلق. پہلی بات کل سن, یہ رحمت, ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا. ایک نیکی 10 گنا اجر. لیکن زیادہ سمجھ میں یہ رحمت آئے گی جب اگلا جملہ سنیں گے. اور ایک گناہ کرو گے تو کہنا تو یہی چاہیے نا کہ بھائی نیکی میں 10 گنا اجر لے جا رہے ہو تو گناہ کرو تو 10 گنا سزا ملے گا. اور یہ بات عین مطابق عقل ہے جو 2 معصومین کی حدیث ہے. کیا ہے اولاد بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ, تمہارا رتبہ دوسروں سے الگ ہے. تم نیکی کرو گے 2 اجر ملیں گے, گناہ کرو گے تمہیں 2 سزائیں ملیں گی, کیونکہ مطابق عقل بات ہے. لیکن نہیں, نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا, اور اگلی چیز گناہ کرو گے فقط 1 سزا ملے گی. موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, وہاں الٹا تھا. ایک نیکی پر 1 اجر ملتا تھا اور ایک گناہ پہ 10 گنا سزا ملتی تھی. قرآن میں بھی اس کے واقعات ہیں لیکن بات لمبی ہو رہی ہے. سنو تیسری چیز, یہ رحمت واقعی میں رحمت حاصل ہو رہی ہے شر اتنی سہولتیں دینے کے بعد. اگر کسی نے نیکی کا خیال کیا کہ بھائی آج صبح اٹھ کر 4:30 بجے نماز شب بھی پڑھ لیں گے, ابھی نہیں اٹھا, نیکی ہونے کی کہا کہ خالی نیکی کا خیال کرنے پر ایک نیکی کا ثواب نامہ اعمال میں آ گیا, پڑھ لیتے تو 10 گنا اجر تھا. خالی خیال کیا اور خیال کیا نیکی کا, یہ خود نیکی بن کے تمہارے نامہ اعمال کو ثواب سے نورانی کر گئے. لیکن تم نے یہ ارادہ کیا کہ آج کھلا پھیرے حرام کرنا, نیکی کا خیال کیا, ثواب مل گیا. اس جمعرات کو مثلا کل ہے جمعرات, روزہ رکھنا, صبح کے وقت پسر گئے کہ بھائی کون روزہ رکھے, ایک ثواب مل گیا خالی نیت کرنے پر. پھر نہیں عمل کیا تب بھی وہ 10 گنا ثواب نہ ملے. گنا ارادہ تھا بھائی مولانا کی مجلس کچھ زیادہ ہی نیکی 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 ہو گئی, اب اسے بیلنس کرنے کے لیے جا کے گانے کا کیسے سنیں, بیلنس ہو جائے نا. کوئی چیز بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ اثرات. یہ ارادہ کیا, گئے, موڈ نہیں ہوا, نیند آ گئی, سو گئے. ایسا بھی نہیں کہ تو اللہ کو یاد کر کے گناہ چھوڑ دیا, نہیں, گناہ کا ارادہ کیا, گناہ نہیں کیا. نیکی کا ارادہ کیا, ثواب آ گیا. گناہ کا ارادہ کیا, کوئی عذاب نہیں آیا, بلکہ گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد خدا کے خوف سے گناہ نہیں کیا. اس کے اوپر اللہ نے ایک نیکی دے دی. دیکھیں, گناہ کا ارادہ کیا تھا شراب پینا ہے اور پھر شراب چھوڑ دی کہ اسلام میں حرام ہے, اس پہ ثواب مل گیا. البتہ اسے غلط استعمال نہ کریں. کیا آپ کہیں تو روزانہ 10 گناہوں کا پہلے ارادہ کیا کریں گے, اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے تو 10 ثواب مل جائے گا, کھیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن روایت اب آخری مرحلے میں آ گئی. اس کے بعد فرمایا کئی نیکیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ نیکی کیے جاؤ, کئی نیکیاں, ہر نیکی کا ثواب تو 10 گنا, ہر نیکی کا خیال ایک ثواب دے دیتا. لیکن کئی نیکیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ خالی یہ نیکیاں کیے جاؤ, یہ نیکیاں گناہوں کو خود بخود ختم کرتی چلی جاتی ہیں. تم کچھ کر بھی نہیں رہے ہو, نیکی ہے اور گناہ ختم ہو رہا. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور پھر آخری اور 25واں تحفہ, 24واں اور 25واں تحفہ. 24واں تحفہ, ماں قبل کی امت کا گناہ گار کتنے ہی گناہ کیے, 1 کیا کہ 1000 کیے, اصول ایک تھا, توبہ فوراً قبول نہیں ہوگی. 100 سال کے بعد, جب عمریں بہت زیادہ تھی, یا 70 سال بعد ایک گناہ, فجر کی نماز قضا ہو گئی. 100 سال تک مسلسل توبہ کرو تب جا کے توبہ قبول. اگر تم رحمت للعالمین کی امتی بھی ہو اور ایسے رسول کہے کہ جس نے عرش الہی پر پہنچ کر اپنے لیے کچھ نہ مانگا, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا, اپنے امتی کے لیے سب کچھ مانگا. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اب گناہگار جس لمحے توبہ کرے گا اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہے. پہلے 100 سال انتظار ہوتا. اور آخری چیز, بعد میں گنیے کا 25 ہو گئی ہیں, آخری چیز 100 سال بعد بھی اگر توبہ قبول ہوتی تھی تو ایک شرط پر, تم نے گناہ کیا ہے نا, توبہ اللہ قبول کر رہا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایک نعمت تمہیں اپنے آپ پہ حرام کرنا ہوگی. یہ بتانا پڑے گا فلاں چیز یہ میں نے اپنے آپ پہ حرام کرنی. وہ سب کے لیے حرام نہیں ہے, وہ خاص تمہارے لیے حرام, کیونکہ تم نے گناہ کیا. ایک گناہ کے بدلے میں اب لوگ اس وقت احتیاط کرتے تھے, ہم تو اتنا تھوک کے بعد گناہ کیا کرتے ہیں ہول سیل ریٹ کے اوپر, کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے تو ایک دن میں ہم اپنی ساری چیزیں حرام کرا کے بیٹھ گئے. غیر محتاط لوگوں کے پاس اگر پیسے آ گئے, مہینے بھر کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیتے. لیکن ہم اتنا کرتے بھی اس لیے کہ پروردگار نے رسول کی دعا کے نتیجے میں ذرا سا ہمارا حوصلہ بڑھایا. اے حبیب, توبہ فوراً قبول ہے تمہارے امتی کی, اور جب یہ توبہ قبول ہے تو اس کے لیے کوئی اسے نعمت اپنے آپ پہ حرام نہیں کرنا ہے, بلکہ جو کہ اس نے توبہ کیا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. گناہگار بندہ میرے پاس آئے گا تو خدا خوش ہوگا, میں اس کی نعمت بڑھا دوں گا. 25 تحفہ معراج لیے رسول نے. بس اب بات کو مختصر کرنا اور بڑی تیزی کے ساتھ واپس چلے. روایت یہ ہے کہ واپسی میں اب جنت کا رخ ذرا تفصیلی دورہ کیا, کچھ اور واقعات, اور پھر جہنم کا جس طرح سے ایک حکمران اپنے علاقے کا دورہ کرتا ہے اس طرح سے دورہ کیا, اور پھر وہاں سے واپس سیدھا براہ راست مکے اور مدینے کے راستے میں براق اترا. میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں براق اس طرح چلا جیسے جہاز چلتا اور آخر میں جس طرح راکٹ اڑتا. واپسی کے اندر براق سیدھا اترا جیسے راکٹ کو اترنا چاہیے, لیکن مکے میں نہیں, مکے اور مدینے کے درمیان. اور اس کے بعد وہاں سے پھر مکہ پہنچا, اور اللہ کے رسول نے اگلی صبح تمام مسلمانوں کو بتایا کہ کل رات کیا ہوا. یہ خبر اسی وقت کفار مکہ کو مل گئی, کیونکہ سہنے کعبہ میں بیٹھ کے رسول بتا رہے. وہ آئے ہنستے اور مسکراتے اور مذاق اڑاتے ہوئے, اچھا کل راتوں رات تم آسمانوں پہ گئے تھے. اچھا, چونکہ مکے والوں کے تجارتی قافلے اکثر شام جاتے تھے, تم بیت المقدس بھی گئے تھے. ابو جہل نے کہا آسمانوں کے بارے میں تو ہم کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے ان سے, کیونکہ آسمان پہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, تو کیا پوچھے. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کہ بیت المقدس میں نے دیکھا, میں تجارتی قافلوں میں گیا ہوں. اے محمد اتنا بتاؤ وہاں کتنے ستون ہیں, وہاں کتنی محرابیں, وہاں کتنے یہ بلب یا قندیلیں لٹک رہی. ایک ایک تفصیل پوچھ رہا. اور اللہ کا رسول جب بتا رہا تو جتنا بھی مجمع کافروں کا جو تجارتی قافلوں میں 40 100 دفعہ گئے, بول بھی کچھ نہیں رہے, تردید بھی نہیں کر سکتے. اور پیغمبر نے کہا سنو ایک بات, تمہارا
ایک تجارتی قافلہ اس وقت شام سے آ رہا ہے مکے کے قریب, وہ راستے میں رک گیا. ابو جہل نے گھبرا کے کہا ہاں یہ قافلہ تھا جسے کل پہنچنا چاہیے تھا, ہم پریشان ہیں, وہ کہاں چلا گیا؟ کہ سنو وہ رکا ہوا تھا بیچ میں, کیونکہ قافلے کا ایک اونٹ کھو گیا تھا اور اس میں سامان تجارت لگا, اس کی تلاش ہو رہی تھی, وہ پریشان تھے. اور سنو تمہارے قافلے میں ایک جگہ, دیکھیں یہ ثبوت دینے کے لیے رسول نے کہا, پانی کا ایک برتن بھرا تھا, میں نے تھوڑا پانی اس میں سے پیا اور باقی پانی کو الٹا دیا. بچے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا, جوان ایسا کرتے ہیں نا, پانی پھینک دیا, ٹنکی خالی کر دی, پیپسی اٹھا کے بھاگ گئے, چاکلیٹ کھا لی, لیکن یہاں اس وقت ان کو ثابت کرنا پانی کو الٹا کر دیا. اور وہ قافلہ جب میرا براق چلا تھا تو اونٹ مل گیا تھا اور وہ روانہ ہوا, آگے آگے سرخ اونٹ کو انہوں نے رکھا. اور ادھر یہ لوگ ابھی پیغمبر سے بات کر رہے ہیں, ابو جہل, ابو لہب, ولید, عتبہ کے غلام بھاگے بھاگے, آقا ہمارا قافلہ آ گئے, آقا وہ تجارتی قافلہ آ گیا, کہا جلدی سے بلا کے لاؤ. جو اس کے نگران کہاں تھے, کہا ایک اونٹ کھو گیا تھا, اور جب اونٹ ڈھونڈ کے ہم آئے تو ایک مسئلہ اور ہو گیا, ہمارے پانی کا ایک برتن تھا, اس کو پانی کو زمین پہ پھینک کے چلا گیا. ابو جہل و ابو لہب نے کہا اے محمد ہم تو تمہاری بات پھر بھی نہ مانیں گے. سفر معراج کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ابو جہل کہتا ہے سب کچھ یقین کرنے کے بعد بھی تمہاری بات نہ مانیں گے. اور مولا نے جب پیغمبر سے یہ سنا کہ آسمانوں پہ گئے تھے اور علی سے بات شروع کرنا چاہتے رسول, میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ آپ کہاں کہاں کس طرح ہو گیا ہے؟ وہ ابو جہل ہے کہ ساری دلیلوں کے بعد بھی یہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے, اور یہ علی ہے کہ اس زمین پر ہے مگر اس طرح سے ایک ایک مشاہدہ معراج کر رہا. مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ کیا ہوا, مجھے ایک ایک چیز معلوم, ایک ایک چیز. تقریباً اسی سے ملتا جلتا جملہ, کل مسائل بہت تفصیلی بیان ہو گیا ہے, آج بہت ہی مختصر رہیں گے مسائل. اسی سے ملتا جلتا جملہ علی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں بتائیے بلکہ آپ کہیے تو میں بتاؤں کہ آپ کہاں کہاں گئے, کیا کیا دیکھا, ہر منزل بھی آ رہی ہے آپ کے ساتھ. اسی سے ملتا جلتا جملہ فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا جب زینب ماں کو بتانا چاہتی تھی اماں مجھ پہ کیا گزری ہے, میں یہ تقریباً یہی جملہ تھا, بیٹی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہوا, میں ہر منزل پہ تمہارے ساتھ تھی. جب پانی بند ہوا تو اس وقت بھی زہرا کربلا میں تھی, جب بچے علقش پیاس سے تڑپ رہے تھے تب بھی زہرا تمہارے ساتھ تھی, جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا, جب اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل اترا, جب عباس کے بازو قلم ہوئے, جب اصغر کا ننھا سا گلا چھدا, جب زینب کے ماجائے کا سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی زینب میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں اور آخری منزل تک ساتھ رہوں گی. یہ کب کہا زہرا نے, مجھے دو جملے مصائب کی اور بات ختم. اہل بیت شام پہنچ گئے اور سکینہ کو کھو بیٹھے, سکینہ کو کھو بیٹھے. یہی وجہ تھی کہ جب رہائی ملی تھی اور قافلہ چلا تھا رہائی کے بعد, زینب نے کہا تھا سجاد میری سواری کو زندان شام کی طرف سے لے جانا, اور سواری کا رخ پھیرا گیا, ابھی قید خانہ نظر آیا اور زینب اونٹ سے اتر کے سیدھی گئی, ننھی سے قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھا, سکینہ تیری پھوپھی تجھ سے بڑی شرمندہ ہے, کربلا سے لائی تھی یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے, لیکن یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے کہ زینب پلٹ کے شام آئے گی اور قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہے گی. اللہ آپ کو شام لے جائے, اور کتنے لوگ جا چکے ہیں وہاں زندان شام میں, وہ ننھی سی قبر بھی ہے اور زینب کا وعدہ بھی پورا, زینب بھی اسی شام میں. لیکن کل جو مصائب تھے آج اس کے بعد کی منزل ہے. ابھی سکینہ کی شہادت کے بعد بھی سیدانیوں کو اس قید خانے میں کئی مہینے اور رہنا ہے. کبھی خدا آپ کو گرمیوں میں شام لے جائے تو اتنی شدید دھوپ, لو اور سورج کی تپش کہ آپ کچھ سائے میں بھی نہیں کھڑے رہ سکتے, دھوپ تو دور کی بات. اور اگر اللہ کبھی سردیوں میں آپ کو لے جائے, وہ برف, وہ سردی, پتہ نہیں کتنے ہیٹر اور کتنے کمبل اوڑھ کے بھی آپ کو شاید آرام نہ ملے. اور سوچئے گا کہ جس قید خانے میں ایک سال زینب اپنے بچوں کو لے کر رہی, وہاں کوئی چھت نہ تھی, چاہے گرمیوں کا سورج چمکے, چاہے سردیوں کی برف پڑے, زینب اور زینب کے بچے وہاں. ارے کمبل تو چھوڑیے, کوئی لباس بھی دوسرا نہ ملا. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جس کرتے کو پہن کے سکینہ آئی وہ جل بھی چکا ہے, اس میں سکینہ کے بدن کا خون بھی لگا ہے, مگر وہی سکینہ کا کفن بنا ہے. ایک دن قید خانے کا دروغہ یا نگران دوڑایا, فرزند رسول میں پہلے آپ کو نہیں جانتا تھا, جب سے آپ کی معرفت ہوئی ہے جتنے میرے اختیار ہیں اتنی میں نے آپ کو سہولت تو دی ہے. مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ میرے گھر والے, میرے بچے, میں خود سب مارے جائیں. مولا سجاد گھبرا گئے, تو پہلا آدمی ہے جسے ہم سے ایسی شکایت ہوئی. یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا مولا دیکھیے آپ میں سے کوئی بیوی روزانہ قید خانے سے نکل کے باہر آ کے بیٹھتی ہیں رات کے وقت اور ساری رات ماتم کرتی ہیں. اگر یزید کو پتا چل گیا کہ میں نے اتنی چھوٹ دی ہے میں مارا جاؤں گا. میرے مولا نے کہا ایک بات بتا, ہر شام کو تو اپنے ہاتھ سے قید خانے کا دروازہ بند کر کے جاتا ہے, صبح کو اپنے ہاتھ سے آ کے قفل کھلتا ہے نا, بند نظر آتا ہے, تو ہم میں سے کوئی کیسے باہر نکلے گا؟ اب وہ چکرا گیا. کہا مولا فرزند رسول یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا تو تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہم میں سے کوئی گیا؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ لباس بھی ویسا ہی ہے اور بہن بھی وہی ہے. کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اصغر. فریاد بھی وہی ہے, نوحہ بھی وہی ہے.
میرے مولا نے کہا اچھا آج رات کو جب وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا. واپس قید خانے کے اندر آئے. زینب عصر عاشور سے سجاد کی محافظ بنی ہے. گھبرا کے کہا اتنی دیر قید خانے کے داروغہ نے کیا بات کی ہے بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ یہ شکایت کر رہا سجاد علم غیب رکھتا ہے. زینب گھبرا کے کہتی ہے سجاد اگر یہ بلانے آئے تو مجھے بھی لے کے چلنا, میں دیکھوں تو صحیح وہ بیوی کون ہے, میں جا کے ان کا شکریہ تو ادا کروں. آدھی رات کا وقت ہے. قید خانے کا نگران دوڑا دوڑا آیا, فرزند رسول ذرا چل کے دیکھیے. اور ایک بار سجاد نے کہا پھوپھی اماں آئیے میرے ساتھ چلے.